पांचवा मसला है सहाबा को बुरा भला कहने के बारे में। सब सहाबा, सहाबा को बुरा भला, सब व शतम उर्दू में गाली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम उर्दू में गाली का मतलब कुछ और लेते हैं। गाली देना हमारे यहाँ आम मफ़हूम में गाली माँ बहन की गाली समझी जाती है, और वैसे अदबी तौर पर हम भी किसी ने कोई शान के ख़िलाफ़ बात कह दी है, अगरचे उसने कोई ज़ाहिर में अल्फाज बुरे नहीं इस्तेमाल किए, तो हम कहते हैं आपने मुझे गाली दे दी ये बात कहकर। हमारे उर्फ़ में होता है कि आपने मसलन कोई मुझे कहता है कि आप तो हमें किसी लालच में पढ़ाते हैं, तो मैं कहूँगा आपने मुझे गाली दे दी। तो गाली के दर्जात हैं, सब जो लफ्ज़ सब है इसके दर्जात हैं। ये तो किसी की जुर्रत ही नहीं है कि वो सहाबा किराम को नाउज़ुबिल्लाह कोई माँ बहन की या इस तरह की गाली निकाले, तो ये तो कोई गैर मुस्लिम भी इसको अच्छा नहीं समझेगा। हाँ, सहाबा के बारे में तमाम सहाबा किराम से या अक्सरियत सहाबा की चंद को छोड़कर अक्सरियत सहाबा किराम से बुग़्ज़ रखना, या तमाम सहाबा पहले दर्जे पर तमाम सहाबा किराम जैसे मुल्हिद फ़लासिफ़ा किस्म के लोग तमाम सहाबा किराम को दुनियादार का ताना देते हैं, दुनियादार होने का और कम अक़ल होने का ताना देते हैं, बद्दू होने का ताना देते हैं। मादियात पर ईमान रखते हैं लोग और अपने आप को बहुत महज़्ज़ब और दुनिया का समझदार आदमी समझते हैं। ये बिल इज्मा कुफ्र है, कुफ्र अकबर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जिनको अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में पूरी मखलूक़ात में से चुना है, उनके बारे में ये ज़हन रखना कि वो बेअक़ल लोग या दुनियादार लोग ऐसे ही जमा हो गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द, नाउज़ुबिल्लाह। ये बिल इज्मा, इसमें किसी का चाहे वो गुमराह अक़ायद हैं, अहले तशय्यो हैं, कोई भी, सब का इज्मा है इस बात पर कि ये ऐसा शख्स बिल इज्मा काफिर है, इस्लाम से खारिज है। इसके बाद दर्जा आता है कि जो कुछ सहाबा को छोड़कर बाकी सब को गुमराह समझे और उनसे बुग़्ज़ रखे, ये भी कुफ्र है, कुफ्र अकबर है। ऐसा शख्स इस्लाम से खारिज है। तो सब लफ्ज़ सब आता है इस चैप्टर में। जहाँ मोहब्बत सहाबा का ज़िक्र होता है तो वहाँ सब सहाबा का ज़िक्र होता है। और तबर्रा, सहाबा से तबर्रा करना, किसी एक सहाबी से या चंद सहाबा से, उसकी बुनियाद जो है वो बुग़्ज़ है। दिल में बुग़्ज़ आया तो तबर्रा पैदा हुआ, और बुग़्ज़ की इब्तिदा तशय्यो से होती है। तशय्यो का मतलब है कि चंद एक सहाबा में से चंद एक सहाबा के लिए तासुब करना और बाकियों को, उनके मकाम को ना समझना, जैसे अहले तशय्यो ने किया कि अहले बैत की मोहब्बत में गुलूव किया। उसके बाद इसी गुलूव की बिना पर जो गैर अहले बैत थे, अक्सरियत के बारे में बुग़्ज़ पैदा हो गया उन्हीं अहले तशय्यो के लोगों में। और अहले बैत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के जो पोते हैं, बुज़ुर्ग अहले बैत के हक़ बयान करने पर वो बुग़्ज़ रखने वाला गिरोह अलग हो गया। अहले बैत से भी, अहले बैत को भी ठुकरा दिया। ज़ैद रहमहुल्लाह थे, तो उन्होंने फरमाया रफ़स्तुमूनी, मुझे भी ठुकरा दिया, छोड़ दिया। वहाँ से ऐसे लोगों को राफ़िज़ी की इस्तिलाह का आगाज़ हुआ। ऐसे लोगों के बारे में इसको रफ़्ज़ कहते हैं, अक़ीदा रफ़्ज़, कि जिन्होंने अहले बैत के मनहज मसलक का भी लिहाज नहीं किया, ख़ास सहाबा किराम के मामले में, कि वो लोग जिन्होंने अहले तशय्यो तो थे पहले ही और ये बिदअत थी, लेकिन अहले बैत का मौक़िफ़ जो शेखैन अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा
خاص طور پر ان کے بارے میں تھا کہ سیدنا علی سے افضل ہیں ابو بکر اور عمر۔ یہ بات سنتے ہی انہوں نے ان اہل بیت کو بھی ٹھکرا دیا جنہوں نے یہ عقیدہ بیان کیا اہل بیت کا سیدنا ابو بکر اور عمر کے بارے میں۔ تو ان کو یہ برداشت نہیں ہوا، وہ چاہتے تھے کہ آپ کہو کہ سیدنا علی افضل ہیں ابو بکر عمر سے۔ تو جب اہل بیت نے یہ بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا کہ یہ عقیدہ باطل ہے اور اس کا رد کیا اور صحیح عقیدہ بیان کیا کہ شیخین ابو بکر عمر ہمارے باپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی افضل ہیں، تو ایسے بغض رکھنے والے لوگوں نے، گمراہ لوگوں نے جو کہ اہل تشیع میں پائے جاتے تھے، انہوں نے اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا، اور وہاں سے اصطلاح کا آغاز ہوا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ شیخین کے معاملے میں، صحابہ کے معاملے میں اہل بیت کا عقیدہ ٹھکرا دیا اور اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا۔ اسے عقیدہ رفض کہتے ہیں۔ تو بغض بنیاد ہے سب و شتم کی، یعنی جب ایک آدمی کسی صحابی کے بارے میں اس سے متفق نہیں ہوتا، کسی صحابی سے اس سے ناراض ہو جاتا ہے کسی بھی بات پر، تو پھر وہاں سے سب کا آغاز ہوتا ہے، سب و شتم کا آغاز ہوتا ہے۔ سب و شتم جب ایک بڑا آدمی ہو، بڑی شان والا ہو، تو اس کے معاملے میں سب و شتم اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو جائیں یا اس کے بات کو وزن نہ دیں۔ یہ سب و شتم میں آتا ہے کہ آپ اس کی بات کے اس کا رد کر دیں، اس کی شان کا، اس کے مقام کا بھی خیال نہ کریں، یہ اس کے لیے یہ گالی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، سب کسی بھی درجے کا ہو، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ کہنا زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے کہ آپ برا نہ سمجھو نہ کہو صحابہ کے بارے میں، نہ ان کو کسی بھی صحابی کو نہ برا سمجھو، نہ غلط سمجھو، نہ اس کی شان میں کمی کرو، نہ ایسا فعلاً کرو کہ منہ سے بھی ایسا مت کہو۔ تو ہر صحابی محترم ہے اور اس کے بارے میں، اس کی شان میں کمی کرنا، اس کی کسی بات یا اس کے کسی فعل کی بنا پر آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کی شان کو کم کرنے لگ جائیں یا سمجھنے لگ جائیں، یہیں سے آپ کے عقیدے کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ خالی ذہن میں بات آ گئی کسی صحابی کے بارے میں، مثلاً کہہ دے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، کچھ لوگوں سے آپ سنیں گے سیدنا حسین کیوں گئے، انہوں نے جو بھی کیا، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، کئی صحابہ نے ان کو منع کیا، انہوں نے اصرار کیا، یہ سب کچھ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن عقیدہ کی کمزوری کی وجہ سے پھر کسی ایک کے بارے میں ذہن میں آ جاتا ہے کہ سیدنا حسین کو ایسا انہوں نے کیوں کیا، تھوڑا سا غصہ آ گیا سیدنا حسین کے بارے میں، آپ کے عقیدے کی کمزوری ہے اور یہ گمراہی کا آغاز ہو رہا ہے کہ آپ کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقام جو ہے وہ بھول رہے ہیں، اور سیدنا حسین کے مقام کو بھول کر کوئی ایسا جملہ کہہ دینا یہ گمراہی ہے، اور آپ کے عقیدے کا زوال شروع ہو چکا، کیونکہ یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے ہر مومن کے لیے کہ یہ ایمان کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر اہل ایمان سے کس حد تک محبت کرتا ہے اور اس پر ثابت قدم کس حد تک رہتا ہے۔ اور اہل ایمان میں صحابہ کرام ائمہ کا درجہ رکھتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، سادات ہیں وہ صحابہ کرام، اہل ایمان میں سادات کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کے معاملے میں پھسل گیا، وجہ کیا ہے؟ عقیدے کی کمزوری، عقیدے کی خرابی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عقیدہ
اگر عقیدہ نہیں سیکھا تو آپ تاریخ کی کتابوں سے دور رہیے، عقیدہ سیکھیے، اپنا مضبوط کیجیے، اللہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، ہر اس مسئلے کے بارے میں جس میں لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو صحابہ، کوئی ایسی بات کسی صحابی کے بارے میں سوچنا یا کہنا جس سے اگر وہی بات اس صحابی کے سامنے کی جائے تو اس کو تکلیف ہو، یہ حرام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید سنائی ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ احزاب، سورہ احزاب 58 نمبر آیت۔ اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اہل ایمان کو، مردوں کو، عورتوں کو، بغیر کسی گناہ کے، اگر کوئی آپ کو غلط نظر آتی ہے کوئی بات، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا پروانہ ان کے کچھ بھی کرنے سے پہلے نازل فرما دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی مغفرت کا پروانہ جاری کر دے، اس کے بارے میں زبان کس طرح محتاط رکھنی ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس میں محتاط ہوتے ہیں اور صحابہ کو خبردار کرتے ہیں کہ دیکھو، اس صحابی کا ظاہر اگرچہ تمہیں کچھ بھی نظر آ رہا ہے، یہ تو خیال کرو یہ بدری صحابی ہے۔ اور بدری صحابی وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، قد غفرت لکم اعملوا ما شئتم، جو مرضی ہو جائے تم سے، جو مرضی غلطی ہو جائے، بڑی سے بڑی ہو جائے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور یہ کیس کس درجے کا تھا کہ اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو فوراً اس کی گردن تن سے جدا کر دی جاتی، لیکن بدری صحابی سے وہ کام سرزد ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ دلیل کیا دی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بدری صحابہ کے بارے میں اوپر سے، عرش کے اوپر سے مطلع ہو کر فرمایا ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، یہ جو مرضی کر بیٹھیں۔ اللہ کے نبی نے عقیدہ سکھا دیا کہ جس بندے کے بارے میں یا جس جماعت کے بارے میں مغفرت ثابت ہو جائے تو اس کے بارے میں کیسے محتاط رہنا ہے۔ اور اگر آپ پڑھیں، عقیدہ پڑھیں، تو ایک عام مسلمان کے بارے میں، عام سا مسلمان جو نہ صحابی ہے، نہ تابعی ہے، نہ کوئی زیادہ عبادت گزار ہے، اس کے بارے میں کس قدر محتاط رہنا چاہیے اگر عقیدہ پڑھا ہو تو ہمیں سمجھ ہو۔ اور یہ تو ائمۃ الہدیٰ ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ ہم تو یعنی ہر طرف ہمارے ہاں بدعملی آ چکی ہے۔ تو صحابی کو تکلیف دینا، یہ اہل ایمان سر فہرست صحابہ ہیں۔ کسی عام مومن کو تکلیف دینا بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے، بہت بڑا گناہ، اسم مبین کہا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور صحابہ کو تکلیف دینا تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ دیکھیں، ایک گناہ ہے، ایک گناہ کا کام ہے جو باہر بازار میں ایک آدمی سے سرزد ہوا، اور ایک آدمی وہی کام مسجد میں کھڑا ہو کر کرتا ہے، تو ہم اس کو زیادہ بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ ایک ہے کہ ایک عام آدمی کو تکلیف دی، اور ایک آدمی نے صحابہ کو، اہل بیت کو، صحابہ کو تکلیف دی، امہات المومنین کے بارے میں کوئی غلط زبان استعمال کی، تو یہ تو عام گناہ سے بڑھ کر ہے۔